प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की जिंदा जलाली अबू फजला में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आज जितने भी नाज़रीन ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सबों को वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, मेरी दुआ है आज खुदा का पाक रूह आपकी ज़िंदगी के अंदर कसरत से काम करे। जितने भी नाज़रीन आप देख रहे हैं, अब आपको बताना चाहती हूँ, आप फजल टेलीविजन की नशरियात को अपने मोबाइल फ़ोन में ऐप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने फजल टेलीविजन की ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी कीजिए, अभी अपने मोबाइल फ़ोन को उठाइए और ऐप स्टोर में जाकर टाइप इन कीजिए फजल टीवी और इस ऐप को डाउनलोड करें। और जब भी आपको वक्त मिलता है आप ज़रूर इस टेलीविज़न को देखें, कलाम की बातों को सुने, गीतों को सुने और बरकत पाएँ। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि ना सिर्फ आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं बल्कि हमें बहुत अच्छा फीडबैक भी भेज रहे हैं कि आप खुदाम की बातों के वसीला से, गवाहियों के वसीला से कसरत की बरकत पा रहे हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि हमारे प्रोग्राम का नाम है ग्रेस फॉर ऑल, यानी फजल सब के लिए, तो मैंने जो कलाम के अंदर लिखा है, खुदा ने जहां से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा का फजल मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए काफ़ी है ताकि हम बीमारियों से शिफा पाए, मुश्किलात से रहाई पाए, अबलीस पर गालिब आए और फतहमंद जिंदगी पाए। तो नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे साथ इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ गेस्ट होते हैं, खुदाम होते हैं मुख्तलिफ शहरों से। तो आज भी खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं, हमारे साथ बड़े ही अच्छे गेस्ट मौजूद हैं। पहले गेस्ट जो हमारे पास मौजूद हैं किसी तारफ के मोहताज नहीं है, रेवरेंड रॉबिन राज कराची से। भाई साहब, आपको वेलकम और खुश आमदीद। प्रेज द लॉर्ड। बड़े अच्छे शायर भी हैं जी, बड़ी अच्छी शायरी भी लिखते हैं, खुदा तरह बतरा इस्तेमाल करता है। मैं आपको कहना चाहती हूँ मेरे जीज़ो, अक्सर काल हम किसी के अंदर जब टैलेंट को देखते हैं तो हम उस टैलेंट को अडॉप्ट करना चाहते हैं और अपने अंदर की सलाहियत को भूल जाते हैं। हर कोई खुदा की नज़र में ख़ास है और खुदा ने हर एक की ज़िंदगी के अंदर एक ख़ास तोड़ा रखा हुआ है। तो आपको कहना चाहती हूँ, बजाय कि दूसरे के तोड़े को देखे, आप अपने अंदर ज़रा खोजिए, आज अपने अंदर निगाह कीजिए। खुदा ने आपके अंदर भी बेशुमार ब्लेसिंग को रखा है। आप उन ब्लेसिंग को, उस टैलेंट को यीशु के सामने रखिए और यीशु को कहिए, मैं तेरे लिए हाजिर हूँ, मुझे इस्तेमाल कर। जब आप अपने आप को उसके लिए अवेलेबल कर देंगे, वो आपकी ज़िंदगी के अंदर कसरत से काम करेगा। हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है पास्टर अफजल एम भट्टी। पास्टर अफजल साहब, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह मुबशर यशवा अफजल हैं, वर्शिपर भी हैं, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। इसी तरह नाज़रीन, हमारे साथ पास्टर विल्सन एजाज हैं। पास्टर विल्सन, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। आए मेरे अजीज़ों, सब आंखें बंद हो जाएं, सब खुदावन की हजूरी में झुक जाएं। हम खुदा के खादम पास्टर अफजल एम भट्टी के साथ मिलकर दुआ के साथ आज के ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम का आगाज करेंगे। बुजुर्ग आसमानी बाप, जहो जलाल के बादशाह, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे बड़े प्यार, तेरी बड़ी मोहब्बत के लिए जो तो अपने लोगों से करता है और उससे मौके फराहम करता है कि हम तेरे हजूर झुकें, तुझे धन्यवाद, तुझे मुबारक, तुझे कदूस कहें। तू कदूस, तू मुहीब, तू रोगने बलसान, तू फाते खुदा है। तेरा शुक्र हो मेरे खुदा, गुजरे वक्त में तूने हमें संभाला, मदद की, यहाँ पहुँचे, तेरे लोगों को सलामती देखा पाया, तेरा शुक्र हो। मैं खुदावन तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने खुदावन पास्टर इमरान साहब को, सिस्टर महविश को, खुदावन ये सुनासी तूने ये बरकत दी। आज उनकी बरकत के सबसे हम यहाँ पर आकर तेरे नाम की शुक्रगुजारी करने वाले बने। खुदावन तूने बड़ी बरकत देना और अपना कुदरत और हाथ हमेशा इन पर बढ़ाए रखना, इनके रास्तों को हमवार करना और इनकी मेरे खुदा हदूद बढ़ाना ताकि तेरे नाम की शुक्रगुजारी की जाए। पूरी टीम के लिए मैं खुदा सलामती मांगता हूँ। सर मेरे खुदा बाकी मदा वक्त में तेरा साथ, तेरी मदद और तेरी रहनुमाई चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर अफजल साहब। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। तो यशवा, आप वर्शिप करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, तो कैसा लगता है जब आप खुदावंद की हमदो सना करते हैं? बहुत अच्छा लगता है जब वर्शिप करते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे खुदावंद का रूह हमें आमीन आमीन। तो खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह सच्चाई से उसकी परस्तिश करे। प्रेज द लॉर्ड। और हमें भी ज़रूरत है कि हम आज जितने भी वर्शिपर हैं हम रूह सच्चाई से उसकी परस्तिश करें और उसके नाम को ज़िक्र चला।
پریز دی لارڈ. یقیناً آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جب خدا کی ورشپ کرتے ہیں تو خدا کا تخت لگ جاتا ہے, خدا کی حضوری آتی ہے. تو میرے عزیزو, آپ ضرور خداوند کی جب حمد و ثنا کرتے ہیں پورے دل سے کیا کریں. جب آپ پورے دل سے خداوند کی ورشپ کرتے ہیں خدا کا تخت لگتا ہے, بندھن ٹوٹتے ہیں, یسوع کے نام کو جلال ملتا ہے. تو یشوع آج جو فضل ٹیلی ویژن پر ناظرین دیکھ رہے ہیں, آپ کا بڑا خوبصورت گیت ہے جس کو لکھا بھی ریورنڈ رابن راز صاحب نے ہے, میں کیوں نہ انہوں سجدے کراں. تو میں چاہتی ہوں کہ ہم ناظرین کو یہ گیت سنائیں. تو آئے ناظرین, ہم اس گیت کو سنتے ہیں اور اس گیت کے وسیلہ سے برکت. پریز دی لارڈ. ابھی میرے عزیزو, آپ نے اس خوبصورت گیت کو سنا جو بیٹے یشوع نے گایا اور خدا کے خادم ریورنڈ رابن راز صاحب نے اس کو لکھا. بڑی خوبصورت شاعری کہ میں کیوں نہ انہوں سجدے کراں. میرے عزیزو, ایک ہی نام ہے جس کو سجدہ واجب ہے, وہ نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے اور وہ نام یسوع نام ہے, جس کے بارے میں لکھا ہے کہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا, ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے. جب آپ اس کے سامنے جھکتے ہیں, جب آپ اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو پھر آپ کے ہاتھوں کو وہ برکت دیتا ہے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو ہاتھ یسوع کے آگے دعا میں اٹھتا ہے وہ ہاتھ پھر کبھی بھی کسی انسان کے آگے مدد کے لیے نہیں اٹھتا, بلکہ خدا خود مدد کو مہیا کرتا ہے. تو آئے ناظرین, اب ہم خدا کے خادم ریورنڈ رابن راز صاحب سے پوچھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر کووڈ کے بعد خدمت کے لیے آج کل آئے ہوئے ہیں, تو کیسی آپ کی پیسہ میٹنگز کی اور کیسے آج کل خداوند استعمال کر رہا ہے؟ جی, سب سے پہلے تو خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. جی. اور اس کے بعد میں فضل ٹی وی پر آنے کا, فضل ٹی وی کے لیے, آپ کی ساری ٹیم کے لیے, پاسٹر عمران فضل کے لیے, آپ کا سسٹر اور آپ کی ساری ٹیم کا میں دل کی گہرائیوں سے, اپنے خاندان کی جانب سے, گریٹ گاسپل چرچ کی جانب سے میں نہایت ہی اس بات کا شکر گزار ہوں. خدا کا فضل ہے کہ وہ ہمیں اپنے جلال کے لیے گاہے بگاہے استعمال کرتا ہے. گام گام, کریا کریا وہ اپنی گواہی کے طور پر ہمیں لے جاتا, ہمیں گشت کرواتا, اور انجیلی خدمت کا کام جو اس نے ہمارے سپرد کیا ہے ہم اس کو لے کر نکلے ہیں. میں سال میں 2 بار پنجاب آتا ہوں, اور پورے پنجاب میں ہمارے برانچیز ہیں, چرچیز ہیں ہر سٹی میں. تو خداوند وہاں ہمیں استعمال کرتا ہے. خدا کا شکر ہو کہ ہمارے پورے پاکستان میں کوئی 60 خدام ہیں جو ہمارے پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہیں, گریٹ گاسپل چرچ سے. تو بڑے ہی روحانی خادم ہیں اور روحوں کا درد اور پیشن رکھنے والے, خدا کی خدمت کرنے والے خدام ہیں. تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس وقت مجھے خدا لایا, اور بہت سے علاقوں میں بڑے بابرکت پروگرام ہوئے. لوگوں نے برکت پائی, شفائیں پائیں, روحوں نے نجات پائی, اور لوگوں نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا. اور خدا کا شکر ہو کہ کل رات کلاس کے علی پور میں ہمارا پروگرام تھا, بہت بڑا, اور بڑے شوق سے ہمارے وہاں کوآرڈینیٹر گریٹ گاسپل چرچ کے ہیں ڈاکٹر مون. تو 8 سال وہ یونان میں بھی رہ کے آئے, میرے شاگرد ہیں. بڑا انہوں نے گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا, اور بڑے لوگ دیگر نزدیک کے گاؤں سے وہاں پہنچے, اور بڑا بابرکت پروگرام رات کو وہاں کلاس کے ہوا, اور لوگوں نے برکت پائی, لوگوں نے کلام کے سبب سے لوگوں نے شفائیں پائیں, اور سارا جلال خداوند یسوع مسیح کے نام کو ملے. آمین. خداوند کا شکر ہو. بڑی خوبصورت بات آپ نے پاسٹر جی کہ سارا جلال یسوع کے نام کو. دس از دا کی. جب ہم اپنی زندگی میں ہر ایک کام میں یسوع کے نام کو جلال دیتے ہیں تو پھر یسوع ہمیں بھی بلیس کرتا ہے, اٹھاتا ہے. اور میرے عزیزوں, میں ہمیشہ کہتی ہوں we have one vision, one mission, that's the great commission. ارشاد اعظم جو یسوع مسیح نے نہ صرف ہمیں بلکہ آپ کو بھی دیا, اس نے کہا جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ. اس کام میں آپ کو بھی اپنا حصہ ضرور ڈالنا. جس طرح خدا کے خادم نے بتایا کہ پنجاب کے اندر بھی ان کے چرچز ہیں جس کے اندر خدام کام کر رہے ہیں, تو فضل ٹیلی ویژن کی دعا ہے جی جتنے بھی خادمین خدا کے خادم کے ساتھ مل کر اس ہارویسٹ کے بزنس کے اندر, کنگڈم بزنس کے اندر کام کر رہے ہیں, خداوند آپ کو برکت دے, خداوند آپ کو بڑھائے, اپنے جلال کے استعمال کرے. بیکاز آئی بلیو خادم اکثر اوقات بھائی صاحب ہم جو ہیں ہم نے خادموں کو ناپا ہوا ہے. اگر کسی کی کلیسیا بڑی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بڑا پاسٹر ہے, اور کسی کی چھوٹی تو ہم کہتے ہیں چھوٹا پاسٹر ہے. بٹ اٹس ناٹ لائک دس. درجے بنائے ہوئے ہم نے. خدا کے کلام میں تو ایسے نہیں لکھا. خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے خادم 2 چند عزت کے لائق ہے. میرے عزیزو, جو خادم ہے, جو منسٹر ہے, منسٹر آپ کسی انسان کے نہیں بلکہ یو آر
منسٹر فار دا کنگڈم. آپ بادشاہت کے منسٹر ہیں, آپ اس کے امبیسڈر ہیں, اس کے سفیر ہیں, آپ اس کی کنگڈم کو یہاں پر ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو فضل ٹیلی ویژن آنرز ایوری پاسٹر, جتنے بھی خدام ہیں, چاہے کسی ولیج کے اندر کام کریں. بلکہ میں ہمیشہ ایڈمائر کرتی ہوں اور اپریشیٹ کرتی ہوں ان خادمین کو جو دیہاتوں کے اندر جا کر, جو آؤٹ ریچ ایریاز کے اندر جا کر کلام کی خدمت کرتے ہیں. خداوند آپ کو برکت دے, ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے. خداوند آپ کو فائنینشلی طور پر بھی بڑھائے, آپ کو کثرت کی برکت دے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں پاسٹر افضل احمد بھٹی, ہم ان کی خدمت کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے. پاسٹر صاحب آپ بھی ضرور ناظرین کو اپنی منسٹری کے بارے میں بتائیں اور بتائیں کیسے خداوند آپ کو استعمال کر رہا ہے. شکریہ سسٹر, میں شکر گزار ہوں پاسٹر عمران فضل صاحب کا, آپ کا, ویلکم بھائی صاحب. جنہوں نے ہمیں یہاں پر بلایا تاکہ ہم خداوند کے نام کی شکر گزاری کر سکیں اور اس کے نام کی گواہی دے سکیں. ایمان. اور میں شکر گزار ہوں کہ اپنے استاد محترم ریورنڈ روبراز صاحب کا, جی, جنہوں نے ہمیں تیار کیا کراچی میں, اس کے بعد اسلام آباد میں بھیجا, اور آج اسلام آباد میں 6 برانچز میں کام کر رہا ہوں. praise the Lord, praise اور the جس میں Lord. خداوند کا فضل شکر یہ ہے کہ میں نے شروع سے ہی ارادہ کیا تھا کہ میں وہاں پر خدمت کرنا چاہتا ہوں خداوند جہاں پر کوئی خادم نہیں جاتا. جی, تو تھینکس لاڈ کہ آج ان علاقوں میں خدمت کر رہا ہوں, جیسے جھنڈ کا علاقہ ہے کوہاٹ میں, جی, فتح جنگ, چک شہزاد, حسن بدال, باراکاؤ, سوات میں اور لنڈی کوتل میں, جی, ایسے علاقوں میں خدمت کر رہا ہوں. اور یہ خداوند کا فضل پیار, اس کی محبت ہے کہ خدا ہمیں ایسے لوگوں میں استعمال کر رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے یہ ارادہ کیا تھا جب میں پاکستان نیوی میں تھا, خدا نے جب مجھے چنا جی, تو خداوند میں اگلی صفوں میں لڑنا چاہتا ہوں. آمین. praise the Lord, ایمان. اور آج خداوند کا فضل یہ ہے کہ وہ اگلی صفیں جو خدا نے مجھے دی, جہاں پر خادم نہیں جاتے تھے, آج وہاں پر خدا نے خادم پیدا کر دیا. آمین. praise the Lord, praise the Lord, اور praise یہ the سب میں Lord. سمجھتا ہوں کہ ہمارے استاد محترم استماب ریورنڈ روبراز صاحب کی محنت کا بھی اجر ہے اور ان کی دعا کا بھی. اور آج خداوند کا فضل ہے کہ جو یہ پروگرام اب کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں, اس میں نے جو ارینج کیا تقریباً 30 پروگرام ہم نے ارینج کیے ہیں, جی, جس میں 3 باقی پروگرام ہمارے رہ گئے ہیں. یعنی 14 تاریخ سے لے کر آج تک مسلسل ہی پروگرام چل رہے ہیں, praise the Lord, جس میں praise the خداوند نے Lord. بہت سے لوگوں کو برکت دی ہے, جس میں خداوند نے بہت سے لوگوں کو شفا دی ہے, جس میں بہت سے لوگوں نے آزادی پائی ہے. سب سے بڑھ کر کہ لوگ گناہ سے آزاد ہوئے. آمین. ایمان, ایمان. خداوند کا میسج سنا, خداوند کا کلام سنا, اور کلام سننے کے بعد لوگوں نے اقرار کیا ہے کہ ہمیں جو بلیسنگ ملی, جو برکت ملی ہے, وہ برکت ہمیشہ ہمارے اب ساتھ رہے گی, اور ہم نے اپنا آپ خداوند ہی کو دے دیا ہے. praise the Lord, praise رات جو the پروگرام Lord. اس میں ہمارے ایک لیڈر تھے, کہتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی بہت سے میسج سنے ہیں, جی, بہت سے خادموں کے میسج سنے, لیکن آج رات جو خدا نے کلام کیا ہے اس سے پہلے میں نے کلام نہیں سنا. ایمان, ایمان, ایمان. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری چھوٹی سی یہ کوشش کہ وسیلہ سے بہت سارے لوگ برکت پا رہے ہیں. ایمان. اور میں ریکویسٹ کروں گا آپ سب سے بھی کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ خدا اسی طرح خدا ہمیں استعمال کرتا رہے. praise the اور Lord, بہت سی روح جتنے praise ہم the سب Lord. ہیں. ہماری God دعا ہے bless جی, you. جس طرح خدا نے یہ 20 کی حدوں کو بڑھایا, خداوند اور زیادہ منسٹری کی حدوں کو بڑھائے, کیونکہ کام ایک ہی ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ منسٹری کے ٹائٹلز, یہ نام جو ہے, جی. we need it for official use. ہمیں یہ کچھ جگہوں پر ان کی ضرورت ہے, لیکن ایک ہی کام ہے, ایک ہی مقصد ہے, وہ روحوں کی نجات آمین. ہے, جس کے لیے سارے خادم جو ہے وہ مل کر کام کر رہے ہیں میرے عزیزو. تو آپ ضرور خدا کے خادمین کو, پاسٹر رابن راز کو, ان کی ساری ٹیم کو, چرچز کو اپنی دعا کے اندر یاد رکھے. بڑی خوبصورت بات مجھے پاسٹر افضل صاحب کی لگی کہ انہوں نے کہا I want to become the first line soldier. بہت سے لوگ ہیں جو چھپ جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, پیچھے رہ کر کام کرنا چاہتے ہیں. میرے عزیزو, جب یسوع کو دل دیتے ہیں نا, جب یسوع زندگی میں آتا ہے تو پہلی چیز جو ملتی ہے وہ دلیری ملتی ہے, آمین. اور پھر اس دلیری کو کوئی
छीन नहीं सकता। तो जी पास्टर विल्सन, आप क्या कहना चाहेंगे? खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, आपका सफ़र भी यीशु के साथ इट्स अ लॉन्ग जर्नी। तो जो बात पास्टर साहब ने कही, और आई हैव एक्सपीरियंस दिस एज वेल, जब से यीशु को दिल दिया फिर कभी भी गिव अप करने की स्पिरिट नहीं आए, फिर हमेशा आगे बढ़ने की रूह मिलती है, दिलेरी की रूह मिलती है। हालात कैसे भी क्यों ना हो, हालात का डट के मुकाबला किया जाता है, और ऑलवेज अबलीस इज अंडर आवर फीट, डेविल इज अंडर आवर फीट। Praise आमेन। God. आमीन, हालेलुया। यस सिस्टर जी, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं और खुदावंद हमें चुन लेता है, जब हम उसकी बुलाहट के मुताबिक, जब वो हमें कॉल करता है और हम उसको रिस्पॉन्स देते हैं और उसके साथ चलते हैं, फिर डेफिनेटली खुदावंद हमारे साथ ये प्रॉमिस करता है कि फिर जंग उसकी है। आमीन, हमें आमीन। सिर्फ उसकी आवाज को सुनना और उसको फॉलो करना है, आमीन। और हमें डरने की या घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब जंग उसकी है तो सारी प्लानिंग भी उसकी है। और यिर्मयाह की किताब के अंदर वो बहुत खूब फरमाता है कि मेरे प्लान्स जो हैं, Amen. चाहे वो किसी भी एंगल से हम देखें, प्रॉस्पेरिटी के ताल्लुक से, फाइटिंग के ताल्लुक से, आगे बढ़ने के ताल्लुक से, खुदा के मंसूबों के मुताबिक जब हम चलते हैं तो हमेशा जो है वो फतह को जो है वो हासिल करते हैं। और खुदा के जो खुदाम हैं जो उसके साथ चलते हैं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, Praise क्योंकि the खुदा Lord. हमसे वादा करता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब खुदा हमारे साथ है तो फिर उसकी फतह, उसकी सलामती और उसकी सरफराजी जो है वो हमारे साथ है। और यशवा की किताब के अंदर खुदा बहुत खूबसूरत प्रॉमिस हमारे साथ जो है वो करता है। वो कहता है तेरा दिल ना घबराए, हौसला रख, दिलेर हो, जहां तू पांव रखेगा वो जगह तेरी है। तो ये गारंटीड है, जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं वो हमें फतह का वादा जो है वो देता है। हम जहां भी जाएं, जैसे पास्टर अफजल अभी फरमा रहे थे कि मैंने दुआ की कि मैं फ्रंट रॉस के अंदर जो है वो रहना चाहता हूँ। जब हम दिलेरी के साथ, खुदावंद तू मेरे साथ है, मैं इस जंग के अंदर जो अबलीस के साथ है, जो तेरे लोगों को बादशाहत से बाहर लेकर जाना चाहता है, मैं तेरे जोर से उन्हें बादशाहत के अंदर लाना आमीन। चाहता हूँ और तेरी हजूरी में लाना चाहता हूँ। और इस कश्मकश के अंदर हमें घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। हमारा एम हमेशा यही होना चाहिए कि मुझे फर्स्ट रॉ के अंदर जो है वो फाइट करनी है। Praise और the खुदावंद Lord. हमेशा हमें फतह से बढ़कर गलबा जो है वो बख्शता है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच Praise पास्टर God. विल्सन, आपकी भी खूबसूरत कलाम की बातों के लिए। मेरे अज़ीज़ों, कलाम के अंदर लिखा है, वो कहता है मैं दुनिया के आखिर तक तेरे साथ हूँ। और जैसा कलाम के अंदर लिखा है कि उसका इत्मीनान समझ से बाहर है। जब आप उसके साथ दिल लगा लेंगे तो वो आपको पीस दे देगा। ऐसा आमीन। पीस, मैं आपको अपनी पर्सनल बात शेयर करना चाहती हूँ, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, मैं टेंशन नहीं लेती, मैं परेशान नहीं होती, मैं इत्मीनान में रहती हूँ, क्योंकि उसका इत्मीनान समझ से बाहर है। वो पीस जो आपको देता है फिर कोई दुनिया उससे चुरा नहीं सकती। और ये खास पीस को मेरे लिए या इन खुदाम के लिए नहीं है, यही कलाम की बात, कलाम का वादा आपके लिए भी है। वो आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे ही काम करना चाहता है, लेकिन उसके साथ दिल तो लगा कर देखिए, उसकी मर्जी में तो आकर देखिए, उसकी राह पर तो चल कर देखिए। जब उसकी राह पर चलेंगे तो वो आपके लिए बड़े बड़े दरवाजों को खोलेगा, वो आपके लिए बड़ी बड़ी जंगों को लड़ेगा, और आप इत्मीनान से बैठे रहेंगे। आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बल्कि यहोवा पाक खुदा आप आपकी जंग को लड़ेगा। इसी के साथ नाज़रीन वक्त हुआ जाता है, लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। यकीनन मेरा ईमान है आप आज के ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम के वसीला से बरकत पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Welcome back viewers after the short break. आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम, और यकीनन मेरा ईमान है आज के खूबसूरत खुदाम की खूबसूरत कलाम की बातों के वसीला से आप बरकत पा रहे हैं। हम बात कर रहे थे कि घबराना नहीं, डरना नहीं। जब यीशु आपके साथ होगा तो वो आपको दिलेरी की रूह बख्शेगा और वो आपकी ज़िंदगी के अंदर
کثرت سے کام کرے گا. تو ہمارے ساتھ خدا کے خادم ریورنڈ رابن راز موجود ہیں. میں چاہتی ہوں ناظرین کیا ہے اب ہم خدا کے خادم سے خدا کے زندگی بخش کلام کو سنیں. تھینک یو سسٹر جی، تھینک یو. خداوند کا فضل آپ سب کے ساتھ ہو. آئیے میرے ساتھ آپ یشوع نبی کی کتاب نکال لیجئے اور اس کا 24واں باب اور اس کی خداوند کے کلام سے 15ویں آیت سے ہم پڑھیں گے. خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو، خواہ وہ وہی دیوتا ہوں جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے، یا اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو. اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم خداوند کی پرستش کریں گے. آمین. میرے عزیز، آج کا کلام جو ہے وہ بڑا خاص ہر شخص کے لیے ہے. خاص طور پر ہمارے ہر ایک مسیحی گھرانے کے لیے آج کا کلام ہے. آج کا کلام ہر اس خاندان کے ہیڈ کے لیے ہے جو اپنے خاندان کی سربراہی کر رہا ہے. ہر اس شخص کے لیے ہے جس کے ذمہ خدا نے ایک خاندان سونپا ہے. آج کا کلام ہر ایک اس لیڈر کے لیے ہے جو اپنے خاندان کی لیڈنگ کر رہا ہے. ہر اس شخص کے لیے جس کے ہاں بیٹیاں، جس کے ہاں بیٹے ہیں، جس کی بیوی ہے، جس کا گھرانہ ہے. خداوند آج اس سے کلام کرنا چاہتا ہے. چونکہ یشوع نے اپنے دور میں اپنے گھرانے کو سیو کرنے، اپنے گھرانے کی فکر کرنے کی بات کی، لیکن آج ہمیں ہر شخص کو اپنے اپنے گھرانے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. آج کا کلام ہر شخص کی ضرورت ہے، ہر شخص کی نیڈ ہے، ہر چرچ کی نیڈ ہے، ہر سربراہ کی یہ نیڈ ہے کہ وہ اپنے گھرانے کی فکر کرے. فکر میں ان کا پہناوا، فکر میں ان کی خوراک، فکر میں ان کی ایجوکیشن، فکر میں ان کی آمد و رفت، فکر میں اس خاندان کے ہر فرد و بشر کی مصروفیات ہے جو روزمرہ زندگی میں ہے. آج کا دور نہایت ہی خطرناک جا رہا ہے، اور میں اس بات کو محسوس کر کے یہ کلام دے رہا ہوں کہ ہمیں اپنے گھرانوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ میں جو کلام دینے جا رہا ہوں وہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے گھرانے کی جوان بیٹیاں بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہیں اور وہ گناہ کی طرف راغب ہو رہی ہیں، وہ گناہ کی طرف جا رہی ہیں، وہ ہٹ درمی کی طرف جا رہی ہیں، اور ہمیں اپنے گھرانوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. ان کو صحیح ڈائریکشن پر لانے کی ضرورت ہے، اپنے گھرانوں کو واچ کرنے کی ضرورت ہے، ان کی خبر گیری کرنے کی ضرورت ہے. اپنے بیٹوں کی آمد و رفت، اپنے بیٹوں کی فرینڈشپ، اپنی بیٹیوں کی گھر میں آنا، گھر سے باہر شاپنگ کے لیے جانا، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر بات کو نوٹ کریں، ہر بات کا فکر کریں، ہر بات کا خیال کریں کہ میری بیٹی کہاں بیٹھتی ہے، میرا بیٹا کہاں بیٹھتا ہے، اس کا حلقہ احباب کیا ہے، اس کے دوست کس طرح کے ہیں، اس کی فرینڈشپ کس طرح کی ہے، اس کی سہیلیاں کس طرح کی ہے، اس کے دوست کس طرح کے ہیں. اپنے بچوں پر نگاہ کریں، اپنے بیٹوں پر نگاہ کریں، انہیں کنٹرول کریں، اپنے گھرانے کا فکر کریں. چونکہ ہمیں یہ بات یشوع سے ملی، چونکہ یشوع کو اپنے گھرانے کا فکر کیوں ہوا، اس کا سبب یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ، چند بنی اسرائیل کے گروہ، چند لوگ، چند فیملیز خدا کی ورشپ بھی کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ وہ بال کی پرستش اور مصری دیوتوں کو بھی مان رہے تھے. اور یہ بات یشوع کو بالکل پسند نہیں تھی کہ ہم خدا کے ساتھ بھی چلیں اور دنیا داری اور دیوتوں کی پرستش بھی کریں. اس نے کہا آج ایک راہ کا فیصلہ کر لیں، آج ایک چناؤ کر لیں، آج ایک انتخاب کر لیں، آج ایک منزل کا چناؤ کریں. آج لوگ ایک بات کا چناؤ کر لیں کہ کس جانب وہ جائیں گے.
ان کی ڈائریکشن کیا ہے؟ کیا وہ دیوتوں کے ہو کے رہ جائیں گے یا وہ خدا کی ورشپ کریں گے؟ تو پھر اس نے اپنے گھرانے کا فیصلہ کیا کہ رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم خداوند کی ورشپ کریں گے۔ ہیلیلویا! ہمیں اپنے خدا کی ورشپ کرنی ہے، وقت جیسا بھی آ جائے، وقت کسی طرح کا بھی ہم پر آ جائے، آزمائش کسی طرح کی بھی ہم پر آ جائے، ابلیس ہماری راہوں میں کسی طرح کی رکاوٹ پیدا کر دے، آزمائشوں کے طوفان چڑھ آئیں، آندھیاں چلیں، طوفان آئے، غربت آئے، پریشانی آئے، کنگال پن آئے، بے روزگاری آئے، لیکن ہمیں اپنے خداوند کے ساتھ وفادار رہنا ہوگا۔ اپنے گھرانے کی ہمیں فکر کرنی ہوگی، اپنے بچوں کی ہمیں فکر کرنی ہوگی۔ کبھی کبھی ہم منادی کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ میں مذہبی رہنماؤں کی بات کر رہا ہوں، بالخصوص پاسبانوں کی بات کر رہا ہوں، جس میں بھی شامل ہوں۔ ہم دن رات منادی کرتے ہیں، دن رات ایونجلزم کرتے ہیں، دن رات ہم گواہی دیتے ہیں، لیکن رات بھر کام کرنے کے سبب سے اور لیٹ گھروں میں آنے کے سبب سے ہماری توجہ اپنی بیٹی پر، اپنے بیٹے پر اور گھر کے لوگوں پر نہیں رہتی۔ رات کو آئے اور تھکاوٹ محسوس کی، چائے کا ایک کپ لیا اور آرام سے سو گئے۔ کسی کے ساتھ کونسلنگ نہیں، کسی کے ساتھ مشاورت نہیں، کسی کے ساتھ ہماری فیلوشپ نہیں۔ اپنے گھرانے کی فیلوشپ کو قائم کیجئے اور اپنا ٹائم، اسپینڈ یور ٹائم ود یور فیملی۔ اپنا ٹائم اپنی فیملی کے ساتھ ہمیں اسپینڈ کرنا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان کی کونسلنگ کرنی ہے۔ تعلیمی میدان میں، مذہبی طور پر، سماجی طور پر، معاشرتی طور پر ہمیں ان کا خیال کرنا ہے کہ ہماری نسل کس جانب کو جا رہی ہے، ہمارے بچے کس جانب کو جا رہے ہیں، ہمارے بچے کہیں بے راہ روی کا شکار تو نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کا خیال کرنا ہے کہ میری بیٹی کی سہیلیاں کس طرح کی ہیں، میرے بیٹے کے دوست کس طرح کے ہیں، کیا آیا ان کی روشوں میں اور میرے بچوں کی روشوں میں مطابقت ہے؟ اگر نہیں تو آپ اپنے بچوں پر کنٹرول کیجئے، اپنی اولاد پر کنٹرول کیجئے، اسکول پر آنے جانے پر، ان کے ٹائم ٹیبل پر کنٹرول کیجئے، اپنے گھرانے کا فکر کیجئے، کہیں آپ کا گھرانہ آپ کے لیے پھندا نہ بن جائے، کہیں آپ کا گھرانہ آپ کے لیے آزمائش نہ بن جائے، کہیں آپ کی بیٹی یعقوب کی بیٹی دینا کی طرح آپ کے بھائیوں کے لیے، آپ کے لیے شرم کا باعث نہ بن جائے۔ میرے عزیز، میں یہ کلام اس لیے دے رہا ہوں، یکے بعد دیگرے ہماری قوم میں کچھ ایشوز اٹھ رہے ہیں، کچھ پرابلمز کریٹ ہو رہی ہیں، کچھ مسائل نے ہماری قوم کو گھیرا، اور خاص طور پر ٹین ایج کی ہماری بیٹیاں بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہیں اور گمراہ ہو رہی ہیں، انہیں بہکایا جا رہا ہے، انہیں گمراہ کیا جا رہا ہے۔ لہذا میرے آج کلام دینے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، آؤ مذہبی رہنماؤں، آؤ سماجی رہنماؤں اور سیاسی رہنماؤں اپنے اپنے گھرانے کا فکر کریں، اپنے اپنے گھرانے کی خبر گیری کریں، اپنے اپنے گھرانے کے ساتھ وقت گزاریں، اپنے بچوں کے مائنڈ کو ریڈ کریں، پڑھیں، ان کے خیالات چیک کریں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، انہیں ٹائم دیں، انہیں پوچھیں آپ کیوں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ کیا بننا چاہتے ہیں، آپ کس ٹریڈ اور کس آکوپیشن میں جانا چاہتے ہیں، آپ کس طرح کا راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، آپ کی منزل کیا ہوگی، آپ کی ڈائریکشن کیا ہے۔ اگر وہ پڑھائی میں سست ہے، ان کا جی نہیں لگ رہا، تو آپ ان سے کونسلنگ کریں، ان کی بیٹھ کر پوچھیں ان سے۔ کبھی کبھی مخفی طاقتیں، ہڈن ایول اسپرٹ ہماری فیملی میں کام کرتی ہیں اور ہمیں ان کا علم نہیں ہوتا، ہم ان سے بے بہرے رہتے ہیں اور ہم نکل پڑتے ہیں دنیا سنوارنے، جبکہ پہلے ہمیں اپنے گھرانے کو فوکس کرنا ہے، اپنے گھرانے کو ہم نے تعلیم دینی ہے۔ جب کوئی اپنے گھرانے کی خبر گیری نہیں کر پائے گا، وہ کلیسیا کی خبر گیری کس طرح کر پائے گا؟ میرے عزیزو، اپنی اپنی زندگی پر ہمیں غور کرنا ہے،
یشوا ہمارے لیے ایک رول ماڈل کی طور پر ایک مثال ہے کہ جس طرح یشوا نے ایک بوجھ رکھ کر اپنے گھرانے کا فکر کیا اور اعلان کر دیا، اشتہار دیا، اناؤنسمنٹ کر دی بنی اسرائیل کے بزرگوں کے درمیان، بنی اسرائیل کے لوگوں کے درمیان، اس نے ایک اناؤنسمنٹ کی، ایک اشتہار دیا، ایک اعلان کیا، ایک سٹیٹمنٹ دی، اور وہ یہ تھی کہ میں اپنے گھرانے کی سٹیٹمنٹ دیتا اور اناؤنسمنٹ کرتا ہوں، آپ کے لیے دو راہ ہے، یا خدا کا چن لو یا بال کا چن لو، اور میری بات رہی، میں اپنا رزلٹ، اپنا ڈیسیژن، اپنا ارادہ، اپنا منصوبہ تمہیں بتاتا ہوں کہ میں اور میرا گھرانہ تو خدا کی ورشپ کریں گے۔ یہ اس کا فیصلہ تھا، یہ اس کا ڈیسیژن تھا، فائنل ڈیسیژن اس نے لیا، اس نے اناؤنسمنٹ کر دیا اپنے گھرانے کی، آئیے اپنے گھرانے کی بہتر تربیت کریں، آئیے اپنی بیٹیوں کی بہتر تربیت کریں، آئیے اپنے بچوں کی بہتر تربیت کریں، آئیے اپنی نسلوں کی بہتر تربیت کریں تاکہ مسیحت پروان چڑھے، ترقی کرے، ہمارے لوگ آگے بڑھیں اور کلیسیا میں ہم ایک مثالی خادم کہلائیں۔ آج کا میرا کلام جو میں نے پیش کیا وہ میرے لیے، میرے گھرانے کے لیے، ہر شخص کے لیے ہے، ہر شخص کے لیے جو اپنے گھرانے کا ہیڈ ہے اس کے لیے ہے، تاکہ وہ اپنے گھرانے کی سربراہی ٹھیک طور پر کر پائے، خبردار ہو جائے اور ایسے واقعات ہمارے گھرانے میں پیش نہ ہوں۔ چیک کیجئے ہمارے گھرانے میں کس طرح کے لوگوں کا آنا جانا ہے، کس طرح کے لوگوں کا بیٹھنا ہے، کس طرح کے لوگوں سے ہماری کمپنی، سوسائٹی ہے، ہماری گلی میں کس طرح کے لوگ رہتے ہیں، تو ان سے خبردار ہو جائیے، چونکہ ابلیس نے ارد گرد جال بچھائے ہوئے ہیں اور ان جالوں میں وہ ہمیں پھنسانا چاہتا ہے، ہمارے بچوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، ہماری بیٹیوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، ہماری نسل کو تباہ کرنا چاہتا ہے، جو ہمارا فیوچر ہے، جو ہمارا مستقبل ہے، جو ہمارا روشن مستقبل ہے، جو ہمارا فیوچر ہے، ہماری لائف ہے، ہماری تبدیلی کا سبب ہماری نئی نسل ہے، ہماری قوم کی ترقی کا سبب ہماری نئی نسل بنے گی۔ اگر نئی نسل ہی برباد ہو گئی تو پھر قومیں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں ماؤں کو اپنے بچوں پر نگاہ کریں، چونکہ نپولین کا بڑا خوبصورت ایک قول ہے کہ تم مجھے اچھی مائیں دو اور میں تمہیں ایک اچھی نسل دوں گا۔ جب آپ مائیں تربیت کریں گی، جب آپ بچوں پر ٹائم سپینڈ کریں گی، اسرائیلی خواتین کی طرح، موسیٰ کی ماں یوکبد کی طرح، سیموئیل کی ماں ہنا کی طرح، جب آپ تربیت کریں گی، یسوع مسیح کی ماں مقدسہ مریم کی طرح آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں گی، تو پھر کلام میں لکھا ہے لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی کبھی اس سے نہ مڑے گا۔ میرے عزیز، آج کے کلام کو قبول کیجئے، آج کے کلام کو سن کر اپنے گھرانوں پر ٹائم دینا شروع کیجئے، اپنے گھرانوں کی فکر کرنا شروع کیجئے، اپنے گھرانوں کو واچ کرنا شروع کیجئے، اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنا شروع کیجئے، تاکہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزار کر ان کا فیوچر چیک کریں، ان کا مائنڈ چیک کریں، ان کی سوچ پڑھیں، اور پھر ہماری نسلیں ترقی کریں گی۔ اور جب ہماری نسلیں ایجوکیٹ ہوں گی تو ہم اس ملک پاکستان میں، جو ہمارا ملک ہے، ہمارے آباء و اجداد نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے اس ملک کی آزادی کے لیے، تو اس ملک میں ہم ترقی کریں گے اور اس ملک کو سرسبز و شاداب رکھیں گے، اور یہ ترقی کرے گا، ہم بھی ترقی کریں گے، کلیسیاں ترقی کریں گی، اور یوں معاشرہ سنورتا چلا جائے گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند فضل ٹی وی دیکھنے والوں کو زیادہ برکت دے اور اپنا قوی بازو ان پر بڑھائے رکھے، اور قوم کی ہر ایک بیٹی کی عزت آبرو کی خداوند حفاظت کرے۔ خدا کا فضل ہمیشہ آپ سب کے ساتھ ہو۔ پاکستان
زندہ باد. آمین آمین آمین. پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. ریورنڈ رابن راز صاحب، بہت خوبصورت آپ نے کلام سنایا. اور جو بات آپ نے کی، اکثر میں بھی جب کلام سناتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ جو سنانے والا ہے یہ کلام اس پر بھی اتنا ہی لاگو ہے جتنا سن رہے ہیں. تو بائبل کے اندر لکھا ہے خادم جو ہے وہ پہلے اپنے خاندان کا بخوبی بندوبست کرے. جو باتیں خدا کے خادم کر رہے تھے، آج کل یہ واقعات جو ہے ہمیں سننے میں عام ہر روز مل رہے ہیں. تو میرے عزیزو، جو والدین ہیں یہ آپ کا کام ہے، آپ کے بچے آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ نے اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے. اور میں خاص طور پر کہنا چاہتی ہوں صرف بیٹیوں پر نہیں بلکہ بیٹوں پر بھی دھیان دیں اور چیک کیجئے کہ آپ کا بچہ کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، کیا کر رہا ہے. اگر فون پر زیادہ ٹائم دے رہا ہے تو فون کو بھی چیک کیجئے کہ کیا مسئلہ ہے. کیونکہ بھائی صاحب اکثر اوقات بیٹیاں جو ہے جب جاب کر رہی ہوتی ہیں تو اگر 15,000 ان کی سیلری ہے تو ان کے پاس 20,000 کا 25,000 کا فون ہے. اس وقت اکثر اوقات والدین جو ہے وہ خاموش رہتے ہیں، اور جب کوئی بڑا واقعہ رونما ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو جتنے بھی والدین دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پر میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں بچوں کو یہ بھی تعلیم دیجئے کہ بھائی اگر کوئی ہے تو وہ ان کا اپنا ہی بھائی ہے. باہر جو ہے بے فضول کسی دوسرے کو اس طرح سے کوئی بھی ریلیشن نہ بنائیں، بلکہ اپنے بچوں کو تربیت دیں، کلام کی ٹریننگ دے. کلام کے مطابق جب ٹیچ کریں گے تو جس طرح خدا کے خادم نے بھی ورڈز پڑھی کہ بوڑھا بھی ہو جائے گا بیٹا تو وہ وہاں پر بیٹی بھی آتی ہے، وہ اس راہ سے نہیں مڑے گا. تو آج ہمیں ضرورت ہے بجائے کہ ہم رسوا ہوں، بجائے کہ ہم مشکل میں پڑے، کیوں نہ ہم پہلے ہی اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں، کیوں نہ ہم پہلے ہی دیکھیں کہ ہمارے گھر میں کون آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے، کیا وجوہات ہیں. تو میرے عزیزو، بینگ اے مدر، میں سمجھتی ہوں کہ بچے کی ایکٹیویٹیز، کوئی ماں اگر کہے کہ مجھے اپنے بچے کا نہیں پتا، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کی ہر عادت سے بخوبی واقف ہوتی ہے اور جلدی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے. تو آج جتنی مائیں دیکھ رہی ہیں، خاص طور پر انکلوڈیڈ می بھی، میں بھی اس کے اندر شامل ہوں، ہمیں اپنی آنکھوں کو پورے طور پر کھلا رکھنے کی ضرورت ہے. چیزوں کو جو ہے وہ اندیکھا نہ کرے. اکثر اوقات بچے اپنی ماؤں سے کہتے ہیں کہ آپ پاپا کے ساتھ یہ بات شیئر نہ کیجیے، اور بہت سی مائیں جو ہے وہ کرتی بھی ایسے ہی ہے کہ وہ والد کے ساتھ اس بات کو نہیں شیئر کرتی، چھپاتی ہیں. میں آپ کو اپنی بات بتانا چاہتی ہوں، ابھی بچے چھوٹے ہیں لیکن کبھی بھی میں نے اپنی زندگی میں بچوں کی کسی بات کو پاسٹر عمران سے نہیں چھپایا، بلکہ میں ہر بات شیئر کرتی ہوں. تو آپ بھی جتنی مائیں دیکھ رہی ہیں ضرور اپنے بچوں کی باتوں کو شیئر بھی کیجئے اپنے شوہر کے ساتھ، اور اپنے بچوں کی تربیت کلام کے مطابق کریں. تو پیسے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی آج کے خوبصورت کلام جس کی نیڈ بھی آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے واقعات رونما ہو رہے ہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شکریہ سسٹر. میں نے کلام سنا، اور آج کے کلام کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص اپنے گھر پر غور نہیں کرتا وہ بعد میں اسے پریشانی کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے. جی. اور آج اگر ہم کلام پر غور کرتے ہیں اور کلام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں اور کلام کے مطابق ہم اپنے بچوں کو ٹیچ کرتے ہیں تو ضرور بچے خداوند کے نقشے قدم پر چلتے ہیں جی. اور خدا کا خوف بھی رکھتے ہیں. سب سے بڑی بات ہمارے اندر یہ بھی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو سنڈے اسکول بھیجا جائے تو لوگ سنڈے اسکول بھیجنا پسند نہیں کرتے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو چرچ میں لے کر آئیں، بچوں کو سکھایا جائے، تو ماں باپ خود تو آ جاتے ہیں اور بچوں کو ساتھ لے کر نہیں آتے. جی. اور کچھ ایسے بھی ہیں جو بچوں کو بھیج دیتے ہیں اور خود چرچ میں آنا پسند نہیں کرتے. جی. لہٰذا میں نے جو دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ اس میں کمزوری ماں باپ کی ہے. جی. اور ماں باپ اگر اس کمزوری کو دور کرے اور خود وہ سیکھے اور بچے ہمارے بالکل ٹھیک چل سکتے ہیں. جی. پچھلے دن میں خدا کے خادم بتا رہے تھے، آج ہمارا جو حال کیا ہے کہ ہماری بیٹیاں یا بیٹے بھی جب چرچ جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ چرچ جا رہے ہیں. دنیاوی شخص کا اور عام لڑکی کا اور روحانی لڑکے کا کوئی پتہ نہیں چل رہا. اس کے لباس پر، اس کے آنے جانے پر بالکل وہ توجہ نہیں دی جا رہی. جی. تو گویا جب ہم ان سب باتوں پر غور کریں گے، توجہ دیں گے، تو یہاں تک بات نہیں پہنچے گا کہ بعد میں ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. جی. اور میری ریکویسٹ ہے کہ والدین سے کہ وہ سب سے پہلے تو اپنی زندگی پر غور کریں کہ اپنے بچوں کو
کوشش کریں کہ ایسے خادموں کے پاس بھیجیں جو اچھی تربیت بچوں کو کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ فوکس ہے کہ ہم نے ینگ جنریشن پر کام کرنا شروع کیا ہے، جی جس میں ایک ہمارا پروگرام ہوا ہے، اس میں ہم نے ایک ڈاکٹر صاحب اور جی ایک پاسٹر صاحب کو بلایا ہے، اور اس کے بعد ہم نے ایک پروگرام ترتیب دیا ہے، وہ اس میں ہم نے پھر خداوند کے عظیم خادم ریورنڈ روبراز صاحب کو کراچی سے بلا رہے ہیں، اور ہماری کمیونٹی کی ہمارا فخر ہے، اور ہم فخر سے یہ بات کرتے ہیں کہ سسٹر کمشنر ان کو بلایا ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے اویئرنیس دے سکیں اور سکھا سکیں اور بتا سکیں۔ لہٰذا میں ریکویسٹ کروں گا کہ والدین اپنے بچوں پر خاص کر توجہ دیں تاکہ بچے ہمارے آگے بڑھ سکیں۔ اور میں ایک چھوٹی سی مثال اپنی بھی دینا چاہتا ہوں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میری بیٹی نے نیا جوڑا سلایا اور جی کہتی ہے کہ پاپا جی کیسا لگ رہا ہے؟ میرے 3 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے۔ جی تو میں نے کہا بیٹا جوڑا تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو آپ نے شلوار پہنی ہے، یا یہ کیا کمپنی کے پاس کپڑا کم ہو گیا تھا یا آپ نے کم دیا ہے؟ جی تو اس کا مطلب ہے ہمیں اپنے بچوں پر غور کریں، خود جی ہم اپنے بچوں پر پہلے غور کریں۔ آج ہم لوگوں کو سکھانا تو پسند کرتے ہیں لیکن خود سیکھنا پسند خود سیکھنا پسند نہیں نہیں کرتے۔ کرتے۔ گویا خود سیکھیں اور پھر بچوں کو سکھائیں، اور میرا ایمان ہے کہ ہمارے بچے کی جب بیس اچھی بن جائے گی اور ہماری قوم کے لیے بھی فخر ہوگا، Praise the اور ہماری Lord, قوم آگے praise بڑھے the ترقی بھی Lord, کرے گی۔ amen, God amen, bless you۔ amen۔ بڑی خوبصورت باتیں خدا کے خادم نے کی۔ میرے عزیزو، سنڈے اسکول بھی مسٹ اپنے بچوں کو بھیجے جہاں پر وہ خدا کی تعلیم کو حاصل کرے، لیکن والدین سے کہنا چاہتی گھر میں بھی دعائیا ماحول ضرور بنائے۔ یہ نہیں کہ بس سنڈے اسکول بھیج دیا، پاسٹر کی ذمہ داری ہے، نہیں، خداوند نے بچے آپ کو دیے ہیں، آپ کی پہلی ذمہ داری ہے۔ اور بہت سی ہماری بہنیں اور بھائی کیا کرتے ہیں، اپنے گھر کی بجائے دوسروں کے گھروں پر نگاہ لگاتے ہیں، دوسرے کے بچوں کو جو ہے نکتہ چینی کرتے ہیں، دوسرے گھروں کے اندر دیکھتے ہیں فلاں کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، فلاں کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہ ساری باتوں کو چھوڑ کر اپنے گھر میں چیک کیجئے، اپنے بچوں پر دھیان دیجئے۔ جب آپ اپنے بچوں پر دھیان دیں گے، کلام کی تربیت کریں گے، بائبل سٹڈی کا ٹائم رکھیں، دعا کا ٹائم رکھیں، تو کبھی بھی آپ کے بچے نہ خدا کے کلام سے دائیں مڑیں گے نہ بائیں مڑیں گے، بلکہ دن اور رات خدا کے کلام پر عمل کریں گے۔ پریز دی لارڈ۔ میرا ایمان ہے آج کی خوبصورت کلام کی باتوں کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی۔ آیا وقت ہوا جاتا ہے سب آنکھیں بند ہو جائیں، سب سے خداوند کی حضوری میں جھک جائیں۔ اگر آپ بیمار ہیں، ایمان کے ساتھ بیماری کی جگہ پر ہاتھ رکھ لیجئے۔ کوئی بھی پرابلم ہے، دل کی مراد ہے، پریشان ہے، نا امید ہے، بچے نافرمان ہیں، بچوں کی وجہ سے پریشان ہے، آئے ان سب مسئلوں کو حل مشکلات کے سامنے رکھ دیجئے اور آئے ہم مل کر دعا کریں۔ ہالےلویا، ہالےلویا، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، ہالےلویا۔ پاک روح تیرا شکر، یسوع تیرا شکر، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا القدس، پاک خدا، یسوع کے نام سے خدا میں تیری حضوری میں جھکتی، تیرا شکر ادا کرتی آج کے اس خوبصورت دن کے لیے۔ پاک خدا، تو نے فضل بخشا کہ گریس فار آل پروگرام کے وسیلہ سے تیرے کلام کی صداقتوں کو، تیری باتوں کو اپنے ان پیارے بہن بھائیوں تک پہنچا سکے، تاکہ یہ تیرے کلام کو سن کر اس پر عمل کرے اور ان کی زندگیاں تبدیل ہو۔ خداوند میں تیرا شکر ادا کرتی کہ تیرے کلام کے اندر قوت پائی جاتی ہے، تیرے کلام کے اندر قدرت پائی جاتی ہے، اور تیرا کلام جب بھی اور جس بھی روپ میں آتا ہے اثر دکھا کر جاتا ہے۔ میں تیرا شکر ادا کرتی ہے پاک خدا، آج تو نے کلام کے وسیلہ سے بہتوں کی بند آنکھوں کو کھولا ہے، جو اسپرچولی طور پر ابلیس نے ان کی آنکھوں کے آگے ایک پردہ کو ڈالا تھا۔ آج خداوند ہمارا ایمان ہے کہ تیرے کلام نے اس پردے کو دور کیا اور انہوں نے تیری سچائی کو، تیرے کلام کو اپنی زندگی میں لیا۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے۔ ریورنڈ رابن راز صاحب کے لیے میں تیری برکت چاہتی، تیرے بندہ نے خوبصورت کلام سنایا، تو اپنے گہرے بھیدوں کو، مکاشفات کو اور زیادہ اپنے خادم کی زندگی کے اندر عیاں کر اور کثرت کی برکت دے۔ جتنے بھی خدام، جتنے بھی چرچز تیرے بندہ کے ساتھ کام کرتے، خدا میں ایک ایک کے لیے بڑھوتی کی، برکت کی، بلیسنگ کی دعا چاہتی۔ اسی طرح پاسٹر افضل ایم بھٹی صاحب کے لیے، یشوع افضل کے لیے میں تیری برکت چاہتی۔ خداوند تیرا فضل والا ہاتھ ان کی خدمت پر چاہتی،
پاسٹر ولسن کے لیے تیری برکت چاہتی اور خاص طور پر ہم تمام خادمین مل کر اس وقت جتنے بھی بزرگ بہنیں بھائی بچے گریس فار آل پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ہم ایک ایک کو تیرے فضل والے ہاتھ کے نیچے لاتے ایک ایک کے لیے تیری برکت کو چاہتے اور خداوند جتنے بھی پیاروں نے بڑے ایمان کے ساتھ اپنی بیماری کی جگہ پر ہاتھ رکھا اے پاک خدا ان کا ہاتھ نہیں بلکہ تیرا ہاتھ بڑھے اور جب تیرا ہاتھ بڑھتا ہے تو بندھن ٹوٹتے ہیں جب تیرا ہاتھ بڑھتا ہے تو بند آنکھیں کھلتی ہیں لنگڑے چلتے ہیں جکڑے آزاد ہوتے ہیں تو خداوند آج سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوا تک ان کو میں تیرے خون میں چھپا دیتی ایک ایک بیماری یسوع کے نام سے جاتی رہے جن کے دل کے وال بند ہے بند وال یسوع کے نام سے کھل جائیں جن کے دل کے اندر سوراخ ہے یہ سوراخ تیرے خون سے بند ہو جائے جن کو ڈاکٹرز نے بائی پاس آپریشن کا کہا تیرا پاک روح ان کا آپریشن کرے اور یہ مکمل طور پر شفا پائے جن کے پتے کے اندر پتری ہے بدن کے اندر گلٹیاں ہیں ٹیومر ہے رسولیاں ہے کینسر ہے I rebuke the spirit of tumor and cancer right now in the name of Jesus مکمل طور پر شفا پا جن کو ہیپاٹائٹس ہے ہر طرح کا ہیپاٹائٹس اے بی سی یسوع کے نام سے جاتا رہے جن کے گردوں کے اندر پتری ہے پانی ہے ڈائلسس ہو رہے ہیں ابھی اسی گھڑی تیرا پاک رو کڈنی کی پرابلم سے ان کو شفا دے پاک خدا ہر طرح کی آنکھوں کی بیماری کانوں کی بیماری یسوع کے نام سے جاتی رہے جو چل نہیں سکتے بستر پر ہے پیرالائز ہے یسوع کے نام سے چلنا شروع کر دے ہر طرح کا گھٹنوں کا درد جوڑوں کا درد پٹھوں کا درد ریڑھ کی ہڈی کے اندر جو مسئلہ ہے یسوع کے نام سے جاتا رہے خداوند ابھی اسی گھڑی ایک بیماری یسوع کے نام سے جاتی رہے جو بہنیں بانج ہے خداوند ہم ڈاکٹر کی بات پر ایمان نہیں رکھتے ہم تیرے کلام پر ایمان رکھتے ہیں اور تیرا کلام فرماتا ہے تو بانج کا گھر بساتا اور اسے بچوں والی بنا کر دل شاد کرتا آج یسوع کے نام سے لارڈ we release the blessings of children for them آج ہم ان کے لیے برکت چاہتے تاکہ ان کے ہاں خوبصورت بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوں جن کا کچا پھل جڑ جاتا ہے ہر طرح کی مسکیریج کی اسپرٹ کو موت کی اسپرٹ کو ہم یسوع کے نام سے بائنڈ کرتے ان کے لیے زندگی کو چاہتے ہیں پاک خدا ان کو چھو اور برکت دے جن کو سکن انفیکشن ہے ہر طرح کی ددر چمبل خارش موقع سیاہیاں یسوع کے نام سے ریموو ہو جائیں جن کو بدروحوں نے جکڑا ہوا ہے ہر طرح کے ازدہا کی اسپرٹ ہر طرح کے جادو ٹونے گڈے مسکان کا اثر یسوع کے نام سے جا کر بسم ہو جائے ابھی اسی گھڑی آزادی پاؤ رہائی پاؤ شفا پاؤ تیرا پاک رو ان کی زندگی کے اندر ابھی اسی گھڑی کریٹیو میریکل کرے جن کے پاس جاب نہیں ہے ان کو جاب جیسی برکت دے گھر نہیں ہے گھر جیسی برکت دے فائنینشیل کرائسس کا شکار ہے خداوند تو ان کے لیے اپنے آسمان کو کھول روپے پیسے کو مہیا کر تاکہ یہ تیرے جلال میں بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے میرا ایمان ہے جو کچھ ہم نے مل کر زمین پر باندھا تو نے اسے آسمان پر باندھ دیا اور خداوند آج ہم نے زمین پر ان کے لیے جب بلیسنگ کو ہیلنگ کو ڈیلیورنس کو بریک تھرو کو کھولا ہے تو نے آسمان پر کھول دیا ہم تیری شکر گزاری کرتے مسیح کے نام سے آمین 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 پریز دی لارڈ پریز دی لارڈ یقیناً میرا عزیزو میرا ایمان ہے جس طرح خدا کا پاک روح اس وقت اسٹوڈیو کے اندر جنبش کر رہا ہے خدا کا پاک روح آپ کے گھروں کے اندر جنبش کر رہا ہے آئے خدا کے پاک روح کو اپنی زندگی کے اندر اپنے بدنوں کے اندر ویلکم کیجئے کیونکہ جب خدا کا پاک روح آتا ہے تو بندھن ٹوٹتے ہیں جب خدا کا پاک روح آتا ہے تو جکڑے آزاد ہوتے ہیں بیمار شفا پاتے ہیں پریز دی لارڈ تھینک یو ویری مچ ریورنڈ رابن راز خداوند آپ کو برکت دے آپ اسپیشل فضل ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو میں آئے خداوند آپ کو کثرت سے استعمال کرے پاسٹر افضل صاحب آپ کا بھی شکریہ یشوع آپ کا بھی شکریہ پاسٹر ولسن خداوند آپ کو بھی برکت دے اور ناظرین خداوند آپ کو بھی برکت دے خداوند کا چہرہ آپ کی طرف متوجہ اور خدا کا پاک روح ہمیشہ آپ کو محفوظ رکھے اسی کے ساتھ ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے لیتے ہیں آپ سے اجازت اپنا خیال رکھیے گا پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں گاڈ بلیس یو آل پاکستان زندہ باد